बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की और मैं इमरान खान हूँ। कल हमारे साथी हलाक किए गए हैं, 3 साथियों को कल शहीद कर दिया था। आज हम अपने साथी हमने दफना दिए हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। उन्हें हमने मनो मट्टी तले आज दबा दिया है और हम अपना काम कर रहे हैं। या मैं आपको एक बात छोटी सी याद दिलाऊं कि ये जो मेरे साथी फौत हुए हैं ना, जो खालिक हकीकी से जा मिले हैं, जब भी किसी सियासतदान का कोई रिश्तेदार अपनी तबाही मौत भी मरता था ना, तो ये उनके जनाजों पे कवरेज के लिए पहुंचते थे कि वो सियासतदान आएगा, वो बड़ा अफसर आएगा, वो वजीर आएगा, वो वजीर आला आएगा, वो वजीर आजम आएगा। जब वो आएगा तो मैं अपने कैमरे से उसको बनाऊंगा, उसको दिखाऊंगा। मुझे वहां मौजूद रहना है क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है। उन्होंने बारिश में ड्यूटी की, धूप में उन्होंने ड्यूटी की, हर हालत में वो अपना काम करते रहे। इनके रिश्तेदारों की तबाही मौतों के ऊपर जा जाकर वो कवरेज करते रहे। आज वो मरे हैं, हमने उनको आज दफनाया है। ये नहीं आए और ये नहीं आएंगे क्योंकि वो गरीब थे, वो ड्राइवर था, वो टेक्नीशियन था, वो कैमरामैन था। ये गरीब लोग हैं, वो मर गए, ये नहीं आए, ये नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम इनको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा जब भी इनका कोई रिश्तेदार मरेगा, चाहे वो अपनी तबाही मौत मरेगा, किसी हादसे में नहीं मरेगा, अपनी तबाही मौत मरेगा, उम्र पूरी करके 90 साल की उम्र में मरेगा, ये फिर जाएंगे, ये फिर जाके अपना काम करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी है और ये अपनी ड्यूटी को समझते हैं। इन्होंने ये ड्यूटी वादे करके नहीं ली हुई, वोट लेकर नहीं ली हुई, किसी को धोखा देकर नहीं ली हुई। बस इन्होंने अपने दिल में ये सोच रखा है कि जो कहा है वो करना है, जो ड्यूटी है उसको पूरा करना है। आज हमने अपने साथी दफनाए हैं, इनमें से कोई नहीं आया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी नहीं आया। जहां पे कैमरे मौजूद थे, कुछ थोड़ा एहतजाज हो रहा था, 1-2 लोग पहुंचे हैं, लेकिन कौन पहुंचा वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद हम इनके तमाम इवेंट्स कवर करेंगे, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हर जगह जाएंगे, चाहे धूप होगी, बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, गोली चलेगी, बम फटेंगे, आग लगेगी, हम फिर जाएंगे। ये नहीं आएंगे, ये मैं आपको आज फिर यकीन दिलाता हूं, ये नहीं आएंगे। मैं मेहमानों को आपसे तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ यहाँ पे ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और एक मैं खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूं जावेद लतीफ साहब को कि आज हमने बड़ी कोशिश की, कल भी हम कोशिश करते रहे कि चौधरी निसार साहब को किसी तरह कोशिश करके हम अपने स्टूडियो तक ले आएं या वो टेलीफोन पे आ जाएं, हमसे बात हो जाए उनकी, इस इशू पे वो अपनी राय दें, हमें दिलासा दें, हमें हौसला दें। हम उन्हें नहीं ला पाए, वो नहीं आए। जनाजे की तो दूर की बात है, स्टूडियो तक नहीं आए। हुकूमत जो है वो जिस बेइज्जती का मुजाहरा कर रही है वो आप सबके सामने है। हमारे साथ मेरे बड़े भाई हैं, हमें हमेशा सच बोलने की तलकीन करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ARY के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और तजिया देंगे, अपनी राय से आगाह करेंगे हमें। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब, जिनसे मैं अकेले में बात करूंगा प्रोग्राम के शुरू में और फिर बाकी मेहमानों से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, हमने बड़े फख्र के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अपने 3 साथी गवा दिए हैं, वो शहीद हो गए हैं, हमने उनको दफना दिया है और बेहिसी का आलम जो है वो आपके सामने है। कल तालिबान ने टेलीविजन पे आके जिम्मेदारी कबूल की है, बजाय इसके कि ये लोग अपना कोई मौक़िफ़ दें। ये कह रहे हैं कि तुमने नरमी से बात क्यों की। हम गोलियां चलाने वाले तो नहीं हैं, हम तो कलम चलाने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब। इमरान खान साहब, ये खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी कौम को। और यकीनन जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके प्रोग्राम में आपके साथ शरीक हैं, वो भी सरापा इस गम में आपके साथ हैं। मैं आपके कलिमात सुन रहा था। फर्क सिर्फ 2 तबकात में ये है कि जो शहीद हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की और अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान शहादत नोश किया, और जो नहीं आए इनके जनाजे में, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। उन्हें एहसास नहीं है कि उनके ऊपर भी पूरी कौम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जिम्मेदारी है। ये बड़ा अफसोसनाक सानिया है। ये शहीद हुए हैं
اور ہزارہا افراد اس قوم کے شہید ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ شیعہ مکتب فکر کی امام بارگاہیں محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ خانقاہیں اور مزارات محفوظ ہیں، نہ فورسز کے ہیڈ کوارٹرز محفوظ ہیں، اور نہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ ہماری بوڑھی مائیں، عورتیں، بچے، بیویاں، کسی شخص کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال۔ ہر شے کا مالک تو اللہ رب العزت ہے، مگر لوگوں کے جان و مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ ان حکمرانوں پر ذمہ داری ہے جو اس ملک کا زمام اقتدار سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا اسوہ کسی بھی دور میں اسلامی طرز حکومت کے لیے عظیم شعار ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر جائے تو میرا خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مواخذہ مجھ سے کرے گا۔ ایک سوچ یہ تھی کہ جانور کا بچہ بھی مرے تو اس کا بھی احساس جواب دہی کا انہیں ہوتا تھا، اور آج کے حکمران اتنے بے حس ہو گئے کہ ہزارہا کے اعتبار سے انسانی جانیں جا رہی ہیں۔ میڈیا پرسنل جب مارے جا رہے ہیں تو کون خبر دے گا؟ یہ تو لوٹ مار کر لیں، ملک کو کھا جائیں، اثاثے بیچ ڈالیں، بیرون ملک بزنس امپائر قائم کر دیں، کرپشن کی حد کر دیں، یہ تو کچھ بتانے والے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کے فلور ٹی وی پہ کچھ نہیں بتاتے۔ تھوڑی زیادہ خبریں جو قوم کو مل رہی ہیں وہ اسی میڈیا کے چینل سے مل رہی ہیں، تو جب اب ان کی جانیں محفوظ نہیں ہوں گی اور انہیں بھی خوف و ہراس میں دھکیل دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اس آخری آواز کو بھی دبا دینا چاہتے ہیں، لیکن آواز دبے گی نہیں۔ یہ اس وقت آئیں گے جب پوری قوم ان کے اقتدار کو دفن کرے گی، ان سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں، ان کا شیوا سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے سے وعدہ کیا تھا کہ طالبان سے اور ایسی دہشت گرد دیگر تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اس صورتحال کو ختم کیا جائے۔ یہ مذاکرات کا نعرہ لگانے والے، انہوں نے مذاکرات کے لیے اے پی سی کی، پوری قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا، 8-6 ماہ ہو گئے ہیں مذاکرات کے نام پر جھوٹ بولتے ہوئے۔ انہوں نے طالبان سے مذاکرات شروع ہی نہیں کیے، سراسر ٹی وی چینل پہ غلط بیانی کرتے، یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، یہ تو کسی اور کے ایجنٹ ہیں جن بیرونی طاقتوں نے ان کو اقتدار پر بٹھایا ہے، جن سے بھیک لے کر یہ اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، جن کے ایما پر، جن کے تحفظ کے تحت یہ انہیں خوش کرنے کے لیے اس ملک میں مسلسل خون کی ہولی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک میں مسلسل خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس خون کا کھیل ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے، یہ امن جان مال کا تحفظ نہیں چاہتے، یہ عدل اور انصاف نہیں چاہتے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک عام ورکر کا بنے گا کیا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لائن جو ہے وہ ہم سے کٹ گئی ہے ناظرین، میری خواہش تھی کہ وہ اور بات کر لیتے ہمارے ساتھ، لیکن اب مجھے باقی مہمانوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اتنا ہی گھٹیا ہیں، ہم کیا کچرا ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں؟ ہماری تو لاش دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آواز میں نہ درد بھی ہے اور موت کا احساس بھی۔ ایک تو میں سب سے پہلے جو ہمارے 3 ساتھی شہید ہوئے ہیں کراچی میں، یہ ایکسپریس کے نمائندے، اور اس سے پہلے جو 2 حملے ہوئے ہیں، آپ کی ٹاپ انتظامیہ سے لے کے ایک ورکر تک کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس خوف، اس بربریت کے دور میں آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، سچ دکھا رہے ہیں، سچ لکھ رہے ہیں۔ نہایت ہی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو آج آزادی صحافت ہے، جو لوگوں تک کچھ سچ جا رہا ہے، یہ کسی ڈکٹیٹر کی دی ہوئی بھیک نہیں، کسی جمہوری شہنشاہ بادشاہ کی دی ہوئی بھیک نہیں، اس میں ہمارے سینکڑوں صحافیوں کی شہادتیں ہیں، لا تعداد صحافیوں کو راستے ہوئے جاتے ہوئے نامعلوم گولی مار جاتی ہے، جن کے پیچھے ہم طاقتیں ہیں، کوڑے ہیں، سزائیں ہیں۔ لیکن نہایت ادب احترام سے جب بھی کوئی
کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا، وہ حکمران وقت ہوا، وہ اپوزیشن ہوئی، وہ سیاسی جماعتیں ہوئی، مذہبی جماعتیں ہوئی، تاجر ہوئے، صنعت کار ہوئے، کسان ہوئے، مزدور ہوئے، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا بندوبست کریں، ہم آپ کے انتظامات نہیں کر سکتے۔ او میاں صاحب، او خوف خدا کرو۔ 3,500 سے 4,000 ملازمین سرکاری جو حکومت پاکستان سے سیلری لے رہے ہیں، وہ آپ کے محافظ ہیں۔ 3 روٹ لگے ہوتے ہیں، جب آپ نے آنا ہوتا تو ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو کیمرہ مین ہیں، 20 سے 25,000 سیلری ہے۔ سردی کا ٹیمپریچر ہو رات مائنس میں، یا گرمی میں ہو 48 ٹیمپریچر، تو انہوں نے آپ کے جلوس کور کرنے ہیں، آپ کے جنازے کور کرنے ہیں، آپ کی شادیاں کور کرنی ہیں، آپ کے جلسے کور کرنے ہیں، اور ہماری ماؤں کو آپ بے اولاد کر رہے ہو، اور اتنا بے حسی کا عالم کہہ رہے ہو کہ ہم جوید چودھری نے سخت باتیں کی، وہ مارتے بھی ہو اور کہتے ہو کہ رو بھی کیوں رہے ہو، وہ ہمارے جسم میں نیزے گھونپ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ خون کیوں نکل رہا ہے۔ اور خدارہ کسی بھی عوام کا تحفظ دینا ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا حکمران وقت کی ذمہ داری نہیں؟ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے کیا؟ صحافی یہ پینسل اور کیمرہ چھوڑ کے گنے پکڑ لیں؟ ہم نہیں کر سکتے یہ۔ اور بھائی ہمارا تو کام ہے آپ کے لیے لکھنا۔ آپ ظلم ڈھاتے جائیں، آپ حقائق سے چشم پوشی کرتے جائیں، آپ کہتے ہیں اس نے مارا اس نے مارا، بھائی سینکڑوں بندے مار دیے، آپ نے انسانوں کو جانوں مولیوں سے کم کر دیا، اپنی سیکورٹی آپ 10 گنا بڑھ دیتے ہیں۔ صحافی ایک قلم کے لیے ترستا ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، اگر یہ حکمران نے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ نہ کیا اور صحافیوں سمیت ہر خاص و عام کو تحفظ نہ دیا، تو میں کہتا ہوں روزے حشر والے دن نہ ان کے لیے بلٹ پروف قبر بنے گی، انہیں ادھر جانا ہے، کتنے محافظ لے کے جائیں گے؟ حساب تو دینا ہے۔ ادھر انہوں تینوں شہیدوں کی جو گریبان پکڑنے والے ہیں وہ 3 ہاتھوں میں اضافہ ہو گیا گریبان پکڑنے والے۔ شہیدوں کے سوالوں کے جواب دیں گے کہ ہم تمہارے رعایا تھے، ہماری حفاظت کے لیے تم نے کیا کیا، یہ سوال کریں گے۔ آج یہ آپ کے پروگرام میں نہیں آتے، آپ ایک سوال کرتے ہیں تو آپ کی بھیڑ بدل جاتی ہے۔ میں ٹی وی پہ سچ بولتا ہوں تو منسٹر پی آر جا کے کہتے ہیں کہ اس کو نوکری سے نکال دو۔ او خدارہ، ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمیں سچ کہنے دے، آپ اپنا فرض پورا کریں، ہمیں اگر ہم سے غلطی ہے تو ہمیں بتائیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پوری صحافی کمیونٹی کو کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس آئے ہیں، جو نہیں آئے، ہم ان سب کے لیے دعا گو اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی دے، اور ہم سچ لکھتے کہتے اور دکھاتے رہیں گے جو ہمارا فرض ہے، ہمارے سینئر نے ہمیں تربیت دی ہے۔ لیکن میں ادھر ایک عمران نہایت احترام سے، مجھے میڈیا والے ناراض نہ ہو جائیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کل یہ جو ہمارے 3 ساتھی شہید ہوئے، تو میں نے کچھ جگہ دیکھا نجی ادارے کے ملازم مارے گئے۔ وہ خدارہ کیا ایکسپریس کا نام لکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں ککرے پڑتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اور بھائی ان کا نام دیتے ہوئے ہم تمہارے جانوروں کے نام دے لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ دوبارہ کہتا ہوں، میں نے ابھی کہا تھا کہ ARY لاہور کے بیورو چیف ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، ہمارے سینئر ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، کوئی فرق نہیں پڑتا، نام لینا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے ہیں، پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، کوئی نجی ٹی وی چینل اور اس طرح کی چیزیں، اب ان سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا میرے خیال میں۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، مجھے طاہر اشرفی صاحب سے بھی بات کرنی ہے، اور جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھی جو شہید ہو گئے ہیں اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ہمارے دل بوجھل ہیں، آنکھوں میں نمی ہے، ہمارے دوست جو ہیں وہ دکھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کام کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی ابھی بھی دے رہے ہیں۔ ابھی میں بیٹھا کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو یہاں پہ میری ساری ٹیم موجود ہے۔ نیوز روم جو ہے وہ اپنی اس وقت بھی خبریں چلا رہا ہے۔ نیچے آپ جو پٹی چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ، اس کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پہ اب حملہ کیا جا رہا ہے بار بار، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں تحفظ دینا حکومت کا کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جا کے طالبان سے لڑ پڑیں، ہم اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے فیصلہ دینا تھا، پوری قوم نے 11 مئی کو دے دیا کہ اس کی حکومت بن گئی ہے، ایک پارٹی کی حکومت بن گئی ہے، اس پارٹی کا کام ہے کہ وہ تحفظ دے، جیسے بھی دے، کسی کے پیروں میں گر کے دے، کسی کا سر پھاڑ کے دے، جیسے بھی دے وہ دے ہمیں اب تحفظ، یہ ان کا کام ہے۔ اور جاوید لطیف صاحب، طالبان کا جو مطالبہ ہے نا ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کا موقف پیش نہیں کرتے۔ ہم ان کا موقف دیتے ہیں تو پیمرا بیچ میں آ جاتا ہے، آپ لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جاوید چودھری صاحب نے سختی سے بات نہیں کی، لڑ پڑنا چاہیے تھا ان کو طالبان کے ساتھ۔
اب مجھے بتائیں کہ لڑنے کی طاقت تو آپ میں ہے, تو آپ لوگ بھی جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اب یا تو ہمیں کہیں ادھر سے ریلیف دلوائیں یا ادھر سے دلوائیں, کہیں تو تحفظ دیں ہمیں آپ. دیکھیں عمران صاحب, جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً کسی کے بھائی تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے نہیں, ہمارے بھی بھائی تھے, بیٹے تھے. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور میں آپ کے جذبات کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اس ادارے کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں. جو بات سندھ حکومت کے ترجمان نے بات کی جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے نرم بات کی, سخت بات کیوں نہیں کی, یہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, اور یہ زیادتی کی ہے انہوں نے. اس لیے کہ حکومت وقت جو ہے اس زبان میں یا اس زبان میں بات کرنا اس کا کام ہے. آپ کا کام ہے دونوں فریقوں کے موقف کو پیش کرنا, یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں, جو میں صبح سے سن رہا ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات یا حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ آپریشن کرے یا مذاکرات کرے. تو عمران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ کراچی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے کل, جو 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں, وہاں تو آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن کے دوران جو یہ 3 لوگ جو شہید ہوئے ہیں, سوات میں, مالاکنڈ میں یا شانگلہ میں جو واقعہ ہوئے ہیں, وہاں تو آپریشن ہو چکا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں ان کو بھی, قوم کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. حکومت وقت کنفیوز نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, چلے صاحب پتہ کیا, آج جھوٹ, آج ہم نے سچ بولنا اور خودکشی کی حد تک سچ بولنا ہے. بالکل عمران صاحب, آج خودکشی کی حد تک سچ بولنا ہے میں نے. اور سچ پتہ کیا بولنا ہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا کراچی میں, سب کے ہاتھ باندھ کے آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں, سب کے ہاتھ باندھ کے آپریشن ہو رہا ہے. ڈی جی رینجرز کہہ رہے ہیں سیاسی جماعت ملوث ہے, نام نہیں لے پا رہے وہ اس کا. دیکھیں اگر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, ہاتھ باندھ کے آپریشن ہو رہا ہے, ایسے آپریشن نہیں ہو رہا. عمران صاحب ایک سیکنڈ, جی ڈی جی رینجر جو ہے اس کا کیا کام ہے پولیس کی اپوائنٹمنٹوں کے ساتھ؟ بھائی ڈی جی رینجر کا کیا کام ہے کہ پولیس افسر اگر بدلے ہیں حکومت نے تو ڈی جی رینجر جو ہے اس پر جو ہے, ڈی جی رینجر خود ایک پارٹی بنا ہوا ہے وہاں پر. کون سا آپریشن ہے وہاں پر مجھے بتائیں آپ. آپریشن میں نہیں مانتا, وہاں پہ ہونے نہیں دیا جا رہا آپریشن. ہاتھ باندھ کے سیکورٹی فورسز کا آپریشن ہو رہا ہے. سنیے بات, کل کے دن میں 9 لوگ کراچی میں مارے گئے, 3 آپ کے علماء مارے گئے, علماء بھی مارے گئے. اہم ترین عالم عثمان یار خان کراچی کا مارا گیا. ڈی جی رینجر کیوں نہیں بولا آپ؟ یہ ڈرامہ کرتے ہیں سارے, کوئی آپریشن نہیں ہے وہاں پر. صرف یہ اپنے ہدف انہوں نے طے کیا ہوئے. ڈی جی رینجر کا کیا کام ہے کہ وہ پولیس کی ٹرانسفروں پہ اور پولیس کے تقرریوں پہ بولے. بھائی میرے, یہ انہوں نے جس کو خوش کرنا ہے اس کو خوش کر رہے ہیں. لوگوں کے بچوں کا خون بہ رہا ہے. میں ڈی جی رینجر سے کہتا ہوں وہ بتائے فگر کہ اب تک ڈی جی رینجر چودھری اسلم کو کیوں نہیں بچا سکا, اس پورے روٹ کے اوپر کیوں نہیں تھی رینجر یا پولیس. ڈی جی رینجر کل عثمان یار خان کو نہیں بچا سکا. ڈی جی رینجر کل ایکسپریس کے وہ بیچارے غریب مظلوموں کو جب آپ ہاتھ باندھ کے آپریشن میں چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ ڈی جی رینجر اگر سیاسی بیان دے سکتا ہے, آپ کو نہیں پتا, ڈی جی رینجر اگر سیاسی بیان دے سکتا ہے تو ڈی جی رینجر پھر قوم کو آگے بتائے کہ میرے ہاتھ باندھے ہوئے یا نہیں باندھے ہوئے. نہیں عمران صاحب, ایک تو کیا یہ فل فلیج آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں؟ طاہر رانا صاحب, اونچی آواز سے تو سچ نہیں نہ پھیلتا, وہ تو حقائق سے پھیلتا ہے. میری ایک گزارش یہ ہے, ہمارے 3 ساتھی شہید ہوئے, آپ نے جو سب سے اعلیٰ بات کر دی کراچی کے آپریشن کی, یہ دونوں بڑی جماعتیں گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہی ہیں. کراچی میں میڈیا اور تمام حکومتیں کہتی رہی ہیں کہ جناب اربوں روپیہ بھتہ لیا جا رہا ہے. یہ بات میری ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے. سینکڑوں لوگ سپریم کورٹ کو جو تمام رپورٹس گئی اس میں کہا جی سیاسی جماعتوں کے ونگ ہیں. کتنے پیسے آج تک ریکور ہوئے, کتنی اہم شخصیات گرفتار کی گئی, مجھے بتائیں نا. اربوں روپیہ گیا ہے, کہاں گیا ہے, کس کس نے لیا ہے؟ کھا گیا بتاؤ سے نکال کے دیں. محلے کی سٹریٹ لیول کا چوکیدار تو نہیں نا یہ وارداتیں کر سکتا, اربوں روپیہ لے سکتا بتا. جس کے بعد اربوں روپیہ آئے وہ پھر آپ آئیڈیا وہ کیسے ہوگا؟ چھپانا بھائی,
آپ دونوں حکومتیں مل گئی ہیں, آپ فکس میچ کھیل رہی ہیں, لوگوں کی جانوں کو آپ نے قربانی کا بکرا بنا دیا ہے. سال میں ایک قربانی کی عید آتی تھی, آپ نے ہر گھر سے روزانہ قربانی لینی شروع کر دی ہے. ہم ادھر سوال کرتے ہیں, ہم ادھر سوال کرتے ہیں, بال اٹھاتے ہیں ادھر پھینک دیتے ہیں. شرجیل میمن صاحب فرماتے ہیں, جاوید چوئی صاحب نے سخت بات نہیں کی, بھائی 5 سال آپ کے پاس کراچی کی حکومت تھی, وفاقی حکومت تھی, آپ کے پاس اربوں روپے کا بجٹ تھا, پوری فورس تھی, آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا, بے نظیر شہید کے قاتل تو پکڑ نہیں سکے. اور یار ایک جاوید چودھری کو کہتے ہو وہ بھی اپنے بچے مروا لے, اور خدا کے واسطے حکمرانوں کا کام ہے. اگر سخت بات کریں بھی تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے بعد میڈیا کا طالبان نے کیا, ہو سکتا ہے یہ انڈیا نے مروائے ہو سکتا ہے یہ ہماری. عمران میری بات سنیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں طاہر صاحب کا, عارف صاحب کا, لیکن گزارش یہ ہے تھوڑا سا یہ صدمے میں ہم بڑا سانیہ ہوا ہے. ہم تو روز ہی صدمے میں ہوتے ہیں, ہم تو روز صدمے میں ہوتے ہیں, روز لاشیں دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز میری گزارش ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جب 2003 میں قبائلی علاقوں میں آپریشن ہوا, 46 لاکھ لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کی. پاکستان میں سوات میں آپریشن ہوا تو جس طالبان کے سربراہ نے ہتھیار ڈال کر مذاکرات قبول کیے اس کو ڈرون سے اڑا دیا گیا. اے پی سی ہوئی, اور آپ تب جب وہ آپریشن ہو رہا تھا آپ کی قیادت اس وقت شور نہیں مچا رہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کی بات سنی ہے, مجھے بھی موقع دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو مذاکرات کا حامی تھا, جو پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار تھا, پاکستان کی حکومت کے ریٹ کو ماننے کے لیے تیار تھا, اس کو ڈرون سے اڑا دیا گیا. اے پی سی ہوئی, 2 دن بعد ہمارے میجر جنرل کو بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا. اس کے بعد جب بھی کوئی واقعہ ہوتا, اب دیکھیں نا, یہ سارے واقعات ہم نے رپورٹ کیے ہیں. آگے بڑھیں, آپ آگے بڑھیں. پرسوں اب 2 دن پہلے جو ابھی تبلیغی مرکز پر حملہ ہوا ہے, وہاں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں وہاں پہ. مجھے یہ بتائیں وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو واقعہ ہوا ہے, کیا اس کو طالبان نے قبول کیا؟ ہم جو یہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں انہوں نے جو ہے کاروائی انہوں نے قبول کر لی, یہ کاروائی تو انہوں نے قبول نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, یہ رونا تو میں رہوں گا نا, یہ تو عارف امید بٹی کر رہے ہیں, آپ سے بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہے پاکستان کے, یہ وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. خدا کے لیے جو مذاکرات, بریک کا وقت ہو گیا, لیکن میں ایک چیز بتا دوں, بریک کا وقت ہو گیا, جو بات کر رہے ہیں سر بریک آ گئی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں. اس کے بعد مجھے میاں صاحب یہ کہتے رہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ کہتے رہے کہ یہ معاملات اتنے بڑے نہیں, ان سے نمٹا جا سکتا تھا, عقل کی ضرورت تھی, سمجھ کی ضرورت تھی. میاں صاحب 7 ماہ سے حکومت میں ہے. ایک بریک, ہمارے ساتھ واپس آ رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج پرویز رشید صاحب نے بھی کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالی تھی. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں چودھری نثار صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں. اب یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میڈیا کو اب کس طرح سے سیکیورٹی دینی ہے. تو کیسے کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ میاں صاحب آرڈر کر دیں, سیکیورٹی مل جائے گی سر. دیکھیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاستدان کو آپ وزیر بنا رہے ہوں اور اس کے لیے پہلے کمیٹی بنائی جائے کہ اس کو سیکیورٹی کیسے دینی ہے, یا آپ وزراء بنا رہے ہوں, کوئی 10 12 15 لوگوں کو وزیر بنانے جا رہے ہوں اور پھر آپ لوگ پہلے ایک کمیٹی بنائیں جو فیصلہ کرے کہ ان کو سیکیورٹی کیسے دینی ہے. آپ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہوں تو اور پہلے ایک کمیٹی بنائی جائے کہ جی ان کے کتنے ہاؤسز ہوں گے اور کہاں پہ کیسے سیکیورٹی دینی ہے. یہ تو آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے, کمیٹیوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا سر. نہیں, جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو دیکھیں انہوں نے وزیر داخلہ کو پرائم منسٹر نے بلایا اور انہیں کہا گیا کہ تمام صوبائی حکومتوں کو یہ پابند کیا جائے کہ جہاں صحافتی برادری کو تحفظ یا سیکیورٹی دینی ہے وہ دی جائے. اب دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم بری زبان نہیں ہیں. آپ باہر سے آئے, آپ نے سیکیورٹی دیکھی؟ بالکل نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی وزیر داخلہ صاحب نے حکومت پنجاب کو نہیں بتائی؟ نہیں بالکل یہ بتانا نہیں چاہیے. موبائل فون استعمال کرتے تھے. عمران صاحب میری بات سنیں, اگر تو آپ کی سیکورٹی کرنی ہے نا ہمارے موجودہ وزیر داخلہ نے, تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے, آپ کے اداروں کا بھی اللہ حافظ ہے. یہ بات آپ انہوں نے خود نہیں کرنی, پولیس کرے گی, کوئی اور فورس کرے گی. وہ تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, گزارش یہ ہے کہ طالبان مذاکرات کے نام پہ قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے یہ وزیر داخلہ. مکمل طور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے,
کوئی مذاکرات نہیں ہو آپ رہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے میں ہیں؟ ذمہ داری کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی طالبان سے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. طالبان مذاکرات کا آغاز کیا مولانا فضل الرحمان خلیل نے. حکیم اللہ مسعود کو خط لکھا, خط کا جواب آیا اس کے دستخطوں سے. ابھی وہ پروسیس راستے میں تھا, اسے ڈی ریل کر کے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کا جرگہ اب کرے گا. مولانا فضل الرحمان کا جرگے نے کام شروع کیا, اس کو وہیں چھوڑ کے کہا گیا کہ اب یہ 8 علماء آ گئے ہیں جو بیچارے خود چل پھر بھی نہیں سکتے, اب یہ کریں گے. ابھی وہ درمیان میں ہی تھا تو ڈرون حملہ ہو گیا اور اس وقت ڈرامہ کیا گیا کہ جی 3 بندے صبح جا رہے ہیں جن میں میرا نام بھی لیا گیا. مالک کائنات کی قسم ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سن لیں, دوسرا جس کا نام لیا گیا اس غریب کو بھی نہیں پتا تھا. تیسرا جس کا نام لیا گیا وہ مکے بیٹھا تھا. یعنی مجھے نہیں پتا کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جو گھنٹے ڈیڑھ میں مکے سے بندے کو لے آتی. اچھا جی, اس کے بعد کہا گیا جی اب حکیم اللہ مارا گیا ہے, مذاکرات بند ہو گئے ہیں. اب پھر مولانا سمیع الحق کو بلا لیا گیا. اور سمیع الحق کے ساتھ آج کا سٹیٹمنٹ بتا ان کا. پرسوں رات میں ذاتی بات بتا رہا ہوں نا, پرسوں رات میری اور مولانا سمیع الحق صاحب کی بات ہوئی. وہ میرے باپ کی طرح ہے, 30 صاحب ان کا شاگرد ہوں. انہوں نے کہا بھائی میرا تو کوئی فون بھی نہیں سن رہا, میں کس سے کیا بات کروں, مجھے آپ بتائیں. آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے اور ایک تیسرا ثالث ہم دونوں نے مقرر کر دیا. یہ بات کہنے کہ مولانا کی کوئی حیثیت نہیں, یہ بے وقوف لوگ بات کہہ رہے ہیں. مولانا سمیع الحق کو افغان طالبان اپنا باپ کہتے ہیں, اور افغان طالبان مولانا جو بھی کرتے, مولانا کہتے ہیں میں ٹیلی فون کرتا ہوں, میرے ٹیلی فون کا جواب نہیں ہے. میاں صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد اچھا, یہ ان کو جواب اس طرف سے نہیں آ رہا, اس طرف سے نہیں آ رہا؟ بھائی ان کو جواب ادھر سے نہیں آ رہا, ادھر سے تو کوئی منترلا کر کے جواب لے ہی لیتے. طالبان سائیڈ سے مولانا دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں. طالبان سائیڈ سے مولانا صاحب سے طالبان بات کر رہے ہیں, حکومت نہیں کر رہی. طالبان کے کچھ گروہوں سے مولانا سمیع الحق کو جواب مل جاتا, لیکن مولانا سمیع الحق صاحب نے کیا کہا کہ پہلے آپ ایک پیج پر ہوں, ہمیں یہ پتا ہو کہ آرمی بھی آپ کے ہمارا مینڈیٹ کیا ہے, آرمی بھی آپ کے ساتھ ہے, ہمارے ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. اس ملک کی روایات ہیں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس سے کوئی مولانا نے کیا ہوگا کو اپنے ذرائع استعمال کیے. ان کے لاکھوں طلباء, ہزاروں طلباء افغانستان میں ہیں, پورے پٹی میں پھیلے ہوئے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک منٹ, اب مولوی سمیع الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو ٹیلی فون کا جواب نہیں ہے, اور چوئی نثار صاحب اب کیا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہ کرنا چاہے تو ہم کیا کریں. بھائی 6 ماہ نہیں, ایک منٹ یہیں رک جاتے ہیں, یہاں بریک لگاتے ہیں. اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب اس پہ روشنی آپ ڈالیے گا مہربانی فرما کے. اب میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, سمیع الحق صاحب کی پہلے ڈیوٹی لگائی, ان کا آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جناب جو حکومت جو ہے وہ اب یہ دہشت گردی کے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرے. اب وہ سمیع الحق صاحب وہ والے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے اندر ان کو بیچ میں ثالث بنایا گیا تھا, وہ انہوں نے نہیں کہا, یہ پرائم منسٹر نے بلا کر خود ٹی وی پہ چلوا کر, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کی سائڈ سے ان کو جواب نہیں مل رہا ان کے مطابق. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے کہوں گا, منور حسن صاحب سے کہوں گا, اب اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں. وہ سب نے میاں صاحب کو کہا, وہ میاں صاحب خود کیوں نہیں چلے جاتے مذاکرات کرنے, بندے کیوں نہیں بھیجتے اپنے؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے, منور حسن کی بات ہوئی ہے, وزیرستان تو یہ گئی نہیں مجھے اور بھائی فضل اللہ اس افغانستان میں رہتا ہے. ایک منٹ میاں صاحب, میں کہنا چاہتا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کال آپ کو کہاں سے آئی تھی؟ افغانستان سے. فضل اللہ کہاں رہتا ہے؟ افغانستان. کنن نورستان کہاں ہے؟ افغانستان میں. آپ کے کامرا ایئر بیس پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کا تعلق کہاں سے نکلا تھا؟ کنن نورستان کے کیمپوں سے. ادھر سے ہی نکلا تھا. گجرانوالہ میں 1 محرم کو جنہوں نے شیعہ کو قتل کیا ان کا تعلق کہاں سے نکلا؟ نورستان سے. تبلیغی جماعت کے اجتماع پر پرسوں جو حملہ ہوا ان کا تعلق بھی اسی کنڑ نورستان سے ہے. اور میاں صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کا سب سے محبوب کون دوست ہے؟ کرزئی جناب والا. جواب لے لیں گورنمنٹ سے, میرے خیال میں موقع دیں, گورنمنٹ کا ایک ہی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. سر اب فرمائیے آپ. دیکھیں بات جو ہے کی جا رہی ہے کہ وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہے, ادھر سے جواب آ رہا ہے. پہلے ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی, اب عمران خان, سمیع الحق صاحب یا منور حسن صاحب کی جن کے دعوے ہیں کہ ہمارے ان سے رابطے ہیں, میری حسن ہے نا, جو دعوے دار ہیں کہ ہمارے ان سے رابطے ہیں, تو حکومت کوئی اس چیز کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی. حکومت بالکل, دیکھیں اب حکومت میں کوئی بھی جماعت ہو وہ ایک فریق بن گئی, ایک فریق وہ دوسری لوگ ہو گئے جن کو طالبان کہا جا رہا ہے.
اب تیسرا جو فرد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان سے رابطے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان سے مذاکرات کے لیے آگے نہیں اٹھا رہی، دیکھیں میری یہ سنیں، اب 56 مولانا سمیع اللہ کے کوئی رابطے نہیں تھے، گزارشات کروں گا، مولانا سمیع اللہ کو وزیر اعظم نے ذمہ داری دی، اس کے بعد مولانا نے رابطے شروع کیے۔ مولانا صاحب جو بات فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہوں گے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 56 کے قریب گروپس ہیں، کوئی چاہتے ہیں مذاکرات کرنا، اور کوئی اور دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو بندوبستی علاقے سے ہیں، اب جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، میں جا کے انہیں ہار پہناؤں سر، جو طالبان ہم لوگ جا کے ان کو ہار پہنائیں جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم ان کی ستائش کریں ٹیلی ویژن پہ، عمران ان کو لائن پہ لیں۔ عمران صاحب، سری لنکا ہو، امریکہ کا ویتنام ہو، جہاں یہ دہشت گردی ہوتی ہے سالہ سال لگ جاتے ہیں وہاں امن قائم ہوتے، یہ نہ کہیں کہ 15-20 سال کی جو خرابی ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ میاں صاحب نے کہا تھا 3 ماہ بعد، میاں صاحب نے کہا تھا 3 ماہ بعد جو ہے وہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور 1 سال میں بدل گئے ہیں، پہلے سے برے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جو بات کی جا رہی ہے نا ایجنسیوں کی، دیکھیں حکومت کی یا ایجنسیوں کی کیا سمت پہلے سے درست ہوئی؟ اچھا ویسے پہلے تو حالت یہ تھی کہ ادارے جو تھے تھوڑی سی درست کر دوں، یہ جتنی بھی جگہوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا، جب بھی آپ سری لنکا کی دیتے ہیں، ویتنام کی دیتے ہیں، جب یہاں پہ مذاکرات کے پروسیس کا آغاز ہوتا ہے نا تو چند ماہ کے اندر امن ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک جو آپ 30 سال بتاتے ہیں وہ جنگ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو بھی حالت نہیں ہے، پاکستان کی جو تباہی ہو رہی ہے، ہمارا کام نہیں ہے سر۔ عمران صاحب ایک سیکنڈ، پاکستان کی جو حالت ہے وہ ان سے بدتر ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی نیک محمد کی، میں نے مثال دی کہ ابھی 2 دن پہلے تبلیغی مرکز پر وہ تو نہیں کر رہے، کس نے حملہ کیا؟ پاکستان کی حالت اس سے بدتر ہے، لیکن جو ہماری کیپیبلٹی ہے نا واپس کھڑے ہونے کی وہ بھی ان سے زیادہ ہے۔ خاصی باتیں ہوں گی، مجھے 3-4 باتیں کر دینے۔ ایک تو بدقسمتی ہے، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کی ناکامیوں کے پیچھے اپنے چہرے پہ لگی ہوئی سیل چھپانا چاہتی ہے۔ 6-8 مہینہ گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے میں کیا، پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی، مشرف دور میں ہوا، مشرف دور بھی یہ کہتا رہا۔ او بھائی تحفظ دو، اگر پچھلی حکومتوں کی ناکامیاں کی سیاہی ہی آپ نے اپنے چہرے پہ ملنی ہے تو عوام تبدیلی کی خواہش کیوں کرے؟ تبدیلی کی تو خواہش کرنی نہیں چاہیے اگر بہتری نہیں آنی تو۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ کمیٹی بنا دی گئی، چوئی نثار صاحب اور یہ کیا نام ہے، پرویز رشید صاحب۔ اچھا پرویز رشید صاحب، بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک فراڈن عورت ہوتی ہے، محلے میں کمیٹی ڈالتی ہے، اینڈ میں پتہ چلتا بولی والی کمیٹی خالہ شیدہ لے کے بھاگ گئی، یہ دونوں کمیٹیاں یہ تو دونوں بھاگ گئی۔ جس کمیٹی کے یہ ممبر ہے نا، اس کو تحفظ نہیں ملتا۔ انڈیا کا گانا تھا کہ ایک مچھر ہجڑا بنا دیتا ہے، ایک آدمی نے ادھر 6 گھنٹے بغیر ٹکٹ کے شو دکھایا پاکستان کو۔ او بھائی اس دہشت گردی واردات میں کیا آپ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ انڈیا ملوث نہیں ہے؟ 100% ہے۔ افغان انٹیلیجنس ملوث ہے، 100% ہے۔ آپ انڈیا کے ساتھ تو جا کے دورے کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قربانی کے بکرے بنایا ہوا ہے۔ اور بھائی اپنی ڈائریکشن کریں، آگے ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ غیر ملکی عنصر ہے، یہ پاکستانی عنصر ہے، ہم ان کے خلاف اللہ کا نام لے کے جہاد شروع کرنے لگے ہیں، وہ طالبان ہے، ABCD کوئی ہے۔ ہمیں تو تحفظ چاہیے نا، ہمیں تو زندگی چاہیے، جو اللہ کی دی نعمت ہے، جو برا ہے۔ اور بھائی کراچی پچھلے 15 سالوں سے روزانہ 17 لاشیں گرا رہے ہیں۔ اور خدا رسول کا خوف کریں، اپنی کمی کوتاہیوں کی دوسروں میں تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ خود ڈرتے ہیں، خود اگر آپ کہتے تھے ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ یہ ہیں کہ مولانا صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کمیٹی میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جھوٹا بنا رہے ہیں۔ اور کبھی تو آ کے سچ بولو یار، سچ میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی، آپ اپنے لیے بھی کامیاب یہ لوگ ہیں ہمارے حکمران، اور عوام کے تحفظ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن طالبان اور خالد سجنہ آپس میں لڑ چکے ہیں، فضل محمود۔ خالد سجنہ جو میری اطلاع ہے وہ مذاکرات بھی چاہتا ہے، لیکن ہماری اتفاق ہے فضل اللہ اس وقت افغانستان میں ہے، اگر وہ امریکہ جدہ یا لندن ہوتا ہمارے حکمران وہاں پہنچتے اور مذاکرات بھی ہو جاتے اور ان کے بچے وہاں سے برانڈڈ سامان بھی لے آتے۔ اب افغانستان سے تو راکٹ لانچر ملے گا نا۔ بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر واقعی کرنے ہیں نا، اس وزیر داخلہ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری دے دے میاں شہباز شریف کو اور وقت دے۔ میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں، یہ وقت دے، وقت۔ ویسے آپ کی تجویز جو ہے نا میاں شہباز شریف دل کو لگنے والی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دل کو لگنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ماضی میں یہاں پر
اگرچہ اس پر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، بٹ انہوں نے ماضی میں یہاں پر انہوں نے فیس کیا ہے فرقہ وارانہ تشدد کو، وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے ایک کوشش کی تھی، آج میں آپ کے انکشاف کروں طالبان مذاکرات کی، وہ کسی چیز کسی نہج پہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ چوئی نثار صاحب کی ہر صبح ہر شام نئی تھیوری جو ہے وہ اس ملک کو لے کے ڈوبے گی، کیونکہ چوئی صاحب جو ہے ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کو بھی غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ وزیر اعظم نے مولانا سمیع الحق کو بلا کے یہ بتایا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے طالبان مذاکرات میں۔ دیکھیے آپ نے جنگ کے آخر میں مذاکرات، لیکن اس سے پہلے میں عمران صاحب میں بڑے عمران صاحب ایک سوال آپ ذرا مولانا صاحب سے پوچھیں گا، آپ سے صرف ان سے پوچھیں ہم اپنے قاتل کس سے مانگے، بس یہ بتا ہم اپنے او بھائی میرا بھائی عثمان یار خان کل قتل ہوا ہے، میرا دوست، میرا جگر، میرا ساتھی، میں کس سے اس کا قتل؟ اس کا باپ جب اس کی لاش پہ کھڑا تھا 90 سال کا، میں کس سے قتل مانگوں؟ وہ جو امن کی میٹنگ سے نکلا، جو شیعہ کے ساتھ بیٹھا تھا، جو بریلوی کے ساتھ بیٹھا تھا، جو اہل حدیث کے ساتھ بیٹھا تھا، میں کس سے بات جاؤں؟ کس سے مانگوں اس کا قاتل؟ میں اپنے تبلیغی جماعت کے لوگوں کا قاتل کس سے مانگوں؟ مولانا صاحب میری میں ان پر آتش سے آئے ہوئے رام اللہ وقال رسول اللہ سمجھانے کے لیے آئے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے آئے ہوئے، قاتل کس سے مانگوں؟ مولانا صاحب کون ذمہ دار ہے؟ قاتل کس سے مانگوں؟ میں آج سے گودا میں ہونے والے اس دہشت گردی کے واقعے کا قاتل کس سے مانگوں؟ اور مولانا صاحب آپ سے میں ہزارہ کس کو قاتل کس سے کہیں؟ مانگوں؟ ہم قاتل کس کو کہیں مولانا صاحب؟ ہمیں یہ قاتل سوال کا خودکار جواب دیں۔ ہوتے ہیں، ہمارے حضرت منصف سیدنا عمر قاتل ہیں، فاروق یہ کہتے ہیں کہ بکری مر جائے۔ ناظرین، ہم اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ ادھر جس کو چھیڑتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے، جس سے پوچھتے ہیں وہ رو دیتا ہے، سب کو زخم لگے ہوئے ہیں سوائے ان چند لوگوں کو چھوڑ کے جو پیدا ہی اقتدار کے لیے ہوئے ہیں، ان چند لوگوں کو چھوڑ کے جن کے لیے پاکستان میں وہ سب کچھ ہے جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، ان چند لوگوں کو چھوڑ کے جن کے لیے 50-50 میٹر پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے گن لے کر، دیوار کی طرف منہ کر کے، ان کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے، دیوار کی طرف منہ کرے گا اور کھڑا رہے گا صبح 8 بجے آ کے، کیونکہ صاحب نے 12 بجے وہاں سے گزرنا ہے، تو ان 4 گھنٹوں میں وہ وہاں پہ ڈیوٹی دے گا، صاحب گزر جائیں گے، پھر صاحب کو شام کو واپس آنا ہے، پھر وہاں پہ کھڑا رہے گا سارا دن۔ ان چند لوگوں کو چھوڑ کے سب زخم کھائے ہوئے ہیں، سب کو چوٹ لگی ہے، سب کی آنکھیں بہتی ہیں۔ کمیٹیاں بن رہی ہیں، بناؤ کمیٹیاں، بناؤ، کل ہم نہیں رہیں گے اور کمیٹیاں بناؤ، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا وہ بھی بتائے گا کہ گورنمنٹ نے ایک اور کمیٹی بنا دی، بناؤ کمیٹیاں۔ لیکن یہ جو آپ کی کمیٹی نکلی ہوئی ہے نا، یہ بھی زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ پھر اس طرح کل اگر آپ کے دروازوں سے یہ پولیس والے اپنا اسلحہ لے کر یہاں سے چلے جائیں تو ہمیں مت کہیے گا، کل اگر قسمت آپ سے بھی روٹھ جائے تو ہمیں مت کہیے گا، اور کل اگر ہمارے منہ سے اور کوئی سخت بات نکل جائے تو ہمیں مت کہیے گا ہم دھکے ہوئے ہیں، ہمیں چوٹ لگی ہے۔ وہ طاہر اشرفی اتنا بڑا دل ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، وہ یہاں بیٹھ کے رو رہا ہے، کل اس کا بھائی قتل ہو گیا، شرم آ رہی ہے۔ جاوید لطیف صاحب ہاتھ پکڑیں اس قوم کا۔ عمران صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے پہلے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ آگ اس کا گھر نہیں جلائے گی، اس آگ نے شیعہ کو بھی جلایا ہے، سنی کو بھی جلایا ہے، مسلمان کو بھی جلایا ہے، کافر کو بھی جلایا ہے، غریب کو بھی جلایا ہے، امیر کو بھی جلایا ہے۔ اگر یہ اقتدار والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر نہیں جلیں گے، یہ 400 500 لوگ ان کو بچا لیں گے، خدا کی قسم یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اور اگر اس جہان میں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا تو ایک دربار لگے گا، اس دربار میں کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کوئی ایلیٹ فورس نہیں ہوگی، کوئی رینجر اور فوج نہیں ہوگی، وہ میرے رب کا دربار ہوگا، اور اس دربار میں ایک ایک مظلوم اٹھے گا، ایک ایک مقتول اٹھے گا، ہر بھوکا کھڑا ہوگا۔ ایکسپریس کے بھی 3 شہداء ہوں گے، اس میں عثمان یار خان بھی ہوگا، اس میں ہزارہ والے بھی ہوں گے، اس میں مفتی منیر بھی ہوگا، اس میں اور لوگ بھی ہوں گے، اور ان کا گریبان ہوگا اس دربار میں۔ ان کی سفارش کو نہ کوئی سعودی آئے گا،
ना कोई अमरीकी आएगा, ना कोई अमाराती आएगा। वो रब का दरबार होगा और ये याद रखे वहां पूछा जाएगा कि तुम दौरे इक्तदार पर थे, अगर उमर फारूक ये कहता है कि बकरी मारी गई तो मैं जवाब दे हूं, तो नवाज शरीफ हो या जरदारी, कायम अली शाह हो या परवेज खटक, इनसे पूछा जाएगा कि जब काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ते हुए लोग रुकू की हालत में मारे जाते हैं, जब लोग अपनी ड्यूटियां करते हुए मारे जाते हैं, जब लोग अमन की बात करते हुए मारे जाते हैं, तो तुम कहां सो रहे थे? तुम उस वक्त ये मीटिंगें कर रहे थे कि श्रीलंका में तुम्हारी शुगर मिल लगेगी। गुजारिश पता क्या है, जिन हाथों से इन लोगों ने आपको वोट डाले हैं ना, अब उनके हाथ पकड़ लीजिए। ये देर हो जाएगी, ये आपका हाथ झटक देंगे। इमरान साहब, मसला वोटों का नहीं है, मसला पाकिस्तान की बका का है, मसला कौम की सालमियत का है। गुजारिश ये है लोग होंगे कि तो मुल्क जो होगा कुछ हम हमसायों से करते आए हैं, हमारी खारजा पॉलिसियां जिस तरह बनती आई हैं, अगर सच कहना है तो फिर कहने दें कि पाकिस्तान में आज फिरका वारियत की जो आग लगी हुई है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? हमारे हमसाया मुसलमान ममालिक नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, हमारे हमसाया ममालिक नहीं करवा रहे। क्या नाम है उनके? पाकिस्तान में आज जो क्या नाम क्या है? नहीं, आपने तो कहा भी सच है, तो सच है। नाम ले उनके। ओ भाई, कुर्बानी के बकरे हम हैं। पाकिस्तान में आज बलोचिस्तान खास तौर पर जो दहशत गर्दी हो रही है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में फिरका वारियत की जो आग लगी हुई है, इसमें मुसलमान ममालिक शामिल है। लेकिन जो कुछ आज से पहले हम करते आए हैं, हमसायों से जो कुछ करते हैं, वो आज भुगत रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान में गुरीला वार जंग लड़ी जा रही है, इसको उस तनाजर में लें। कोई एक खास जगह नहीं है। फाइनल कमेंट आपका, मुझे एक बात करनी है छोटी सी। फाइनल कमेंट आपका सर। एक बात सिर्फ गुजारिश ये है कि हुक्मरान जो भी बेचारा पुलिस वाला, आर्मी वाला जो कोई शहीद होता है, अनाउंस करते हैं उनकी फैमिली के लिए। हमारे साथी शहीद हुए हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, इनके घर में किचन भी नहीं बंद हो जाएगा महीने बाद। खुदारा अगर ये मुनासिब समझते हैं कि वो भी पाकिस्तानी थे, वो भी हमारे साथी थे, उनके लिए कोई ऐलान करे और मीडिया मालकान भी अपने वर्कर की शहादत पर दे। उनके लिए कुछ मैंने वक्त के लिए सिर्फ इमरान एक पैगाम है कि खुदारा वो समझ जाए, मुल्कर मौत किसी मुहावत या बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से रास्ता नहीं बदलेगा, वो इनकी तरफ आएगा। वक्त खत्म हो गया हमारा वक्त खत्म हो गया। एक्सप्रेस की इंतजामिया ने कहा है कि हम इन बच्चों देंगे की इंशाल्लाह दादरसी करेंगे। मैं चाहता हूं कि इनकी तालीम। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मियां साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, मियां साहब, हमारी इज्जत खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, हमारी सालमियत खतरे में है। देर ना हो जाए मियां साहब, बड़े फैसले करने पड़ेंगे। सच का सामना कीजिए, हम आपके साथ हैं। कल मेरी जान भी जा सकती है, मेरे किसी और साथी की जान जा सकती है। हम आपका साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, खून के आखिरी कतरे तक देंगे। कुछ कीजिए मियां साहब, अब वक्त बात करने का नहीं है, कुछ करने का वक्त है मियां साहब। हमारी इज्जत भी, हमारी जान भी, हमारी सालमियत भी, ये सब अब आपके हाथ में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।